बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। मुझे जब्बार पर वाकई ही रहम आ रहा था। अगर कुछ दिन और इसकी यही हालत रही तो वो यकीनन पागल हो जाएगा या खुदकुशी कर लेगा। रात होना मेरे लिए दोबर हो रहा था। जो जो दिन गुजरता जा रहा था मेरी बेताबी बढ़ती जा रही थी। खैर किसी तरह वो कड़ा आजमाइशी वक्त भी गुजर गया और वो लम्हा आया जब मैं अमजाद से कह रहा था, इस सफ़ेद परी को उठा लाओ। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद हमजाद इस फितना क़यामत को लेकर कमरे में दाखिल हुआ। मैंने जल्दी से दरवाज़ा लगा दिया और मिसैर की तरफ बढ़ा और फिर रात कब गुजर गई कुछ पता न चला। अलल सुबह जब मैं सोकर उठा और कमरा खोलकर गुसलखाने की तरफ जाने लगा तो मेरी समाज से जब्बार की आवाज़ टकराई, अबे क्यों मेरी जान के दर पे हो, सोने दे, खुदा के लिए मुझे सोने दे। माँ एक ख्याल मेरे जहन में बिजली के कूंदे की तरह लपका और मैं बजाय गुसलखाने की तरफ जाने के इसके कमरे की तरफ चल दिया। दरवाज़ा खटकाया। जब्बार की आवाज़ आई, कौन? मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुल गया। इसके बाहर आते ही मैंने कहा, तुम सोना चाहते हो ना? हाँ मैं सोना चाहता हूँ, लेकिन वो मनूस मुझे सोने नहीं दे रहा। जब्बार ने पागलों की तरह कहा, घबराओ मत, तुम्हें नींद आ जाएगी, तुम सो जाओगे। जो मैं कह रहा हूँ इस पर अमल करो। मैंने इसे तसल्ली दी, बताओ जल्दी बताओ वरना वो मुझे जगा जगा कर मार डालेगा। वो फिर चीखा, तुम्हारी नींद की दवा मेरे कमरे में है। तुम्हें याद होगा तुमने अपने अमजाद से ये मुआहदा किया है कि वो नापाकी की हालत में तुम्हारे पास नहीं आएगा। जब्बार बेइख्तियार मेरे कमरे की तरफ बढ़ा। इसने मेरी बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा था। गालबन वो मेरी बात अच्छी तरह समझ चुका था और मैं गुसलखाने की तरफ बढ़ता हुआ ये सोच रहा था कि ये बात पहले मेरे जहन में क्यों नहीं आई। मैं जब गुसलखाने से नहाकर निकला तो एहतियातन कुछ देर सहन में ही टहलता रहा, इसलिए कि मुमकिन है कि जब्बार अभी तक मेरे कमरे में हो। मगर काफ़ी देर बाद भी जब वो कमरे से ना निकला तो मुझे मजबूरन कमरे में दाखिल होना पड़ा। जब्बार ने दरवाज़ा भी लगाना ज़रूरी नहीं समझा था और वो बेफिक्री मेरी मिसैरी पर सो रहा था। मैंने अपने अमजाद को तलब किया। पहले जब्बार को अमजाद के ज़रिए इसके कमरे में पहुँचवाया, फिर लड़की को भी रवाना कर दिया और सोने के लिए लेट गया। दूसरे दिन दोपहर से कुछ पहले ही मेरी आंख खुल गई। मैं उठकर जब्बार के कमरे की तरफ गया। वो अभी तक बेसुध सो रहा था। मैंने इसके जिस्म पर चादर डाल दी। वाकई ही वो अंग्रेज़ लड़की इसके लिए नींद की देवी साबित हुई थी। वो कई रातों का जागा हुआ था, इसलिए मैंने इसे नहीं जगाया। मैं अपने कमरे में लौट आया और हमजाद को तलब करके आइंदा के लिए मंसूबा बनाने लगा। हमजाद ने मेरी रात वाली हरकत की मुझे बहुत दाद दी। फिर इसने कहा, मैं अकबराबाद में बेमकसद वक्त गंवाना मेरे ख्याल से लाहासिल है। मैं समझता हूँ कि जब्बार को जिस्मानी तौर पर बहाल होने में ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता लगेगा। इसके फ़ौरन बाद मैं यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए। हमें यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए क्योंकि अभी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन मापारा ने अपनी शिकस्त कबूल नहीं की और वो कभी भी और कहीं भी हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। हमें ये भी हफ्ता गुजारते ही फौरन मीरठ के लिए रवाना हो जाना चाहिए। मैंने हमजाद की तायद करते हुए कहा, तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। इस अरसे में जब्बार को भी इस पर आमादा कर लूँगा कि वो मापारा के खिलाफ हमारा साथ दे और मैं समझता हूँ कि वो बाखुशी इस बात पर आमादा हो जाएगा और अब आराम और नींद से इसकी ज़हनी हालत भी मामूल पर आ जाएगी। वो पूरा हफ्ता नहायत सब्र सुकून से गुजरा। जब्बार जिस्मानी और ज़हनी तौर पर अब पूरी तरह सेहतियाब हो चुका था। हमजाद इस अरसे में पाबंदी से इसके लिए मुख्तलिफ अद्वियात का इंतज़ाम करता रहा था। दवा और आराम से इसकी खोई हुई सेहत हैरत अंगेज तौर पर दोबारा वापस आ गई थी, लेकिन वो अब तक नापाकी की हालत में था, इसलिए इसका हमजाद इससे दूर था। अंग्रेज़ अफसर की शराबी बीवी जिसका नाम मारिया था अब वो मुझसे किसी हद तक मानूस हो चुकी थी, मगर वो उर्दू कतई नहीं जानती थी और ना मैं अंग्रेजी, इसलिए सिर्फ इशारों कनायों से काम चलता था। इसका नाम मुझे हमजाद से मालूम हुआ था। इसका शौहर आइंदा हफ्ते दिल्ली जाने वाला था। मैंने सिर्फ मारिया पर इसलिए भी इत्तफा किया था कि कोई नया हंगामा मेरे खिलाफ ना खड़ा हो जाए, जो मैं नहीं चाहता था।
ماریا بھی مجھ سے بے انتہا خوش تھی۔ وہ اپنی زبان میں نامعلوم کیا کیا کہتی، جس سے میں صرف اتنا سمجھ پاتا تھا کہ وہ مجھ سے بے حد خوش ہے۔ اسی عرصے میں نے جبار کو پوری طرح تیار کر لیا تھا، بس وہ ذرا اپنے امزاد کی موجودگی سے خائف تھا۔ اس خوف کو میں نے یہ کہہ کر دور کر دیا کہ وہ جب یہ چاہے گا کہ اس کا امزاد اس کے پاس نہ آئے، میں اس کے لیے ایسا بندوبست کر دوں گا۔ میری بات سے وہ مطمئن ہو گیا اور اب پوری طرح ماپارا کے ساتھ مارکے میں میرا ہر حکم بجا لانے کو تیار تھا۔ جس دن میں جبار کے ساتھ اکبر آباد سے میرٹھ روانہ ہونے والا تھا، میں اپنے تصور کی قوت کو کام میں لایا۔ میں نے ماپارا کا تصور کیا تھا، آنکھیں بند کرتے ہی اس کا حسین و خوبصورت چہرہ میرے سامنے تھا۔ میں نے اسے مخاطب کیا، میں جانتا ہوں کہ تم اس بات سے باخبر ہو چکی ہو کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اور مجھے یہ بھی خبر ہے کہ تم میری آواز سننے کی بھی قائل ہو۔ تو سنو کہ تمہاری تباہی تمہاری طرف آ رہی ہے، ہم آ رہے ہیں اور آنے سے پہلے تمہیں آگاہ کر رہے ہیں۔ اگر تم ہمیں روک سکتی ہو تو روک لو۔ یہ کہہ کر میں نے آنکھیں کھول دی اور میرا سلسلہ تصور منقطع ہو گیا۔ میں اس وقت اتنا جذباتی ہو گیا تھا کہ میں نے ماپارا کا جواب سننے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ جبار اپنے کمرے میں تھا، میں اس سے بتا چکا تھا کہ ہمیں آج ہی اکبر آباد چھوڑ دینا ہے۔ ابھی میرے سامنے کئی مسائل درپیش تھے۔ کچھ سوچ کر میں جبار کے کمرے کی طرف چلا تاکہ پہلا مرحلہ تو طے ہو۔ میں جیسے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر ہنس پڑا کہ جبار نے کمرے کا تقریباً تمام ساز و سامان باندھ رکھا ہے، اور اب وہ ایک صندوق میں اپنے کپڑے اور ضروری سامان اور ضروری استعمال کی اشیاء سنبھال کر رکھ رہا ہے۔ صندوق کے برابر ہی بستر باندھا رکھا ہوا تھا۔ جبار کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ میری ہنسی کی آواز سن کر اس نے گردن گھمائی اور سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ تم تو یہاں تیاریاں اس طرح کر رہے ہو جیسے ہم عام حالات میں ہوں۔ میں نے جبار کو مخاطب کیا، تمہیں غالباً اس بات کا بھی پوری طرح احساس نہیں کہ ہم لوگ کتنے غیر معمولی واقعات سے دوچار ہیں اور مستقبل ہمارے لیے کتنی ہنگامہ خیزیاں لانے والا ہے۔ میں اب کسی قدر سنجیدگی سے جبار کو موجودہ صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا۔ میری بات سن کر اس کے ہاتھ رک گئے اور میں اس کے قریب قالین پر بیٹھ گیا۔ یہ سارا سامان جو یہاں موجود ہے ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ہم جب اور جہاں جائیں گے یہ سامان منتقل ہو جائے گا۔ اس سامان کو بھی چھوڑو، اس سے دگنا تگنا سامان ہم ہر وقت اور ہر جگہ مہیا کر سکتے ہیں۔ تم یہ بھول رہے ہو کہ ہم کتنی بڑی دولت سے مالا مال ہیں۔ ہمزاد ہماری سب سے بڑی دولت ہے، اس کی موجودگی میں ہمیں کسی شے کی کمی نہیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، جبار پہلی مرتبہ بولا۔ اس کا جواب سن کر میں ایک دم اصل مقصد پر آ گیا۔ میرا مشورہ ہے کہ اب تم غسل کر لو۔ بظاہر یہ چھوٹا اور بے ضرر سا جملہ جبار کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا، جیسے میں نے اسے نہانے کا نہیں آگ میں کودنے کا مشورہ دیا ہو۔ نہیں غیر ارادی طور پر اس کے منہ سے نکلا۔ پھر اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے اپنے جذبات چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر وہ خود ہی بڑبڑایا، میں یہ عذاب نہیں سہ سکتا۔ نہیں، وہ پھر مجھ پر مسلط ہو جائے گا۔ جبار میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھاتے ہوئے بولا، کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں جبکہ میں تمہیں یقین دلا چکا ہوں؟ تم جب چاہو گے ایسا انتظام کر دیا جائے گا کہ تمہارا ہمزاد تمہارے پاس نہ آ سکے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جبار کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ میں نے لوہا گرم دیکھ کر ایک ضرب اور لگائی۔ تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ میں اور تم پولیس اور ملٹری دونوں کی نظر میں مجرم ہیں۔ بغیر ان پرسرار قوتوں کے مدد کے ہم ایک قدم نہیں اٹھا سکتے۔ پھر یہ کہ ایک پرسرار قوت ہماری دشمن ہے۔ میری مراد ماپارا سے ہے، جس نے مجھے میرٹھ سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا، جو عمل کے دوران تمہاری زندگی ختم کر دینا چاہتی تھی۔ وہ ہم دونوں کے خون کی پیاسی ہے۔ جب تک اسے شکست نہ دے دی جائے وہ ہماری زندگی اجیرن کیے رہے گی۔
اسے شکست دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی پرسرار قوتوں کے ساتھ اس پر حملہ آور ہوں۔ اگر ضرب ایک ہمزاد اس کے لیے کافی ہوتا تو میں میدان چھوڑ کر کیوں بھاگتا۔ کافی دیر سمجھانے بجھانے کے بعد میں نے جبار کو اس پر آمادہ کیا کہ وہ غسل کر لے۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے غسل خانے کی طرف بڑھا اور جب کچھ دیر غسل خانے سے پانی گرنے کی آواز آنے لگی تو مجھے اطمینان ہوا۔ جتنی دیر جبار غسل کرتا رہا میں ذہن میں بے چینی سے ٹہلتا رہا۔ اب دن ڈلنے کے قریب تھا لیکن میرے ذہن میں کوئی واضح منصوبہ نہیں تھا کہ یہاں سے کس طرح چلنا ہے اور کس طرح۔ میں نے یہ تمام باتیں حمزاد پر چھوڑ رکھی تھی کہ اس سے گفتگو کرنے کے بعد جو طے ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا، مگر حمزاد سے کوئی مشورہ کرنے سے قبل میں جبار کو غسل کرا لینا چاہتا تھا تاکہ اس موقع پر اس کا حمزاد بھی موجود ہو اور دونوں حمزادوں کی موجودگی میں بہتر سے بہتر صورتحال پیدا کی جا سکے جس میں ہمارے لیے زیادہ خطرہ بھی نہ ہو اور ہم بخیریت و عافیت میرٹھ بھی پہنچ جائیں۔ لیجئے وہ آ گیا۔ جبار نے غسل خانے سے نکلتے ہی مجھے مخاطب کیا کہ یہ کیا کام بتاؤں میں اسے۔ اس کے لہجے میں خوف بھی تھا اور جھنجھلاہٹ بھی۔ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تم کپڑے بدل کر فوراً میرے کمرے میں آ جاؤ، پھر بات ہوگی۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں داخل ہو گیا اور بائیں جانب محراب نما دریچے میں رکھے ہوئے شمعدان کو روشن کر دیا کیونکہ اب کمرے میں ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ اس کام سے فارغ ہوتے ہی میں نے فوراً حمزاد کو طلب کیا۔ تمہارے علم میں آ چکا ہوگا کہ میں نے جبار کو غسل دلوا دیا اور اب اس کا حمزاد اس کے پاس ہے۔ حمزاد نے میری بات سن کر اثبات میں گردن ہلائی۔ میں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اب تم یہ بتاؤ کہ اگلا قدم کیا اٹھانا ہے، کیونکہ معاملہ انتہائی سنگین نوعیت کا ہے، اس لیے بغیر تمہارے مشورے کے میں کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ تمہیں علم ہوگا کہ میں نے اپنے میرٹھ پہنچنے سے متعلق ماپارا کو بھی مطلع کر دیا ہے کہ ہم آ رہے ہیں۔ میں نے بعد میں غور کیا تو مجھے خیال آیا کہ میں نے شاید اسے ہوشیار کر کے اچھا نہیں کیا۔ اگر بے خبری میں اس پر حملہ کیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حمزاد نے کہا۔ آپ اسے ہوشیار نہ بھی کرتے تو وہ بہرحال اس سے لا علم نہ رہتی کہ آپ میرٹھ پہنچ رہے ہیں۔ وہ بڑی عجیب اور پرسرار قوتوں کی عورت ہے، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اسے زیر کرنے کے لیے مجھے اور جبار کے حمزاد کو اپنی پوری قوتیں صرف کرنا پڑیں گی۔ اس کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ دونوں کے میرٹھ پہنچنے سے پہلے ہم دونوں حمزاد میرٹھ ہو آئیں تاکہ اس کا صحیح اندازہ ہو سکے کہ ماپارا نے کیا حفاظتی انتظامات کیے ہیں اور انہیں کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ دیکھنی ہے انتظامات کو، تو اگر آپ دونوں کے وہاں داخل ہونے سے آپ کی زندگی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں، ان حالات میں سبھی کچھ ممکن ہے۔ ماپارا اس موقع پر اپنا ہر ممکن حربہ استعمال کرے گی۔ تو جو دوسری طرف دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ جبار کمرے میں داخل ہو رہا تھا، وہ مجھ تک پہنچا تو میں نے اسے اپنے قریبی مساری پر بٹھا لیا۔ اس کے ہونٹ مضبوطی سے بچے ہوئے تھے جیسے اس نے کچھ نہ بولنے کی قسم کھا لی ہو۔ میں سمجھ گیا کہ جبار کے حمزاد نے اسے تنگ کرنا شروع کر دیا ہوگا۔ جبار اپنے حمزاد کو بھاگ گیا ہوگا اور اب غصے کے سبب کچھ جواب نہ دینے کا فیصلہ کر کے قطعی خاموشی اور لا تعلقی اختیار کر لی ہوگی۔ میں نے ایک ہی نظر میں اس کے چہرے کی کیفیت سے تمام اندازہ لگا لیا۔ اپنے حمزاد سے میری گفتگو ابھی ادھوری تھی، اس لیے میں نے جبار کی کیفیت کو دانستہ نظر انداز کرتے ہوئے حمزاد کو دوبارہ مخاطب کیا، تم دونوں وہاں سے کب تک واپس آ جاؤ گے؟ جتنی جلد ممکن ہو سکا، حمزاد نے جواب دیا۔ یہاں سے میرٹھ کے لیے کب اور کس گاڑی سے چلنا ہے؟ میں نے دوسرا سوال کیا۔ ہمیں ریل گاڑی سے سفر نہیں کرنا ہے۔ وجہ صاف ہے، آپ دونوں کو کھلے عام ریل گاڑی میں سفر کرنا خطرناک ہے۔ آپ کو اب قطعی طور پر مفرور مجرموں کی طرح رہنا ہوگا اس وقت تک جب تک کہ ماپارا سے معاملہ نہ نمٹ جائے۔ وہ بیک وقت کئی حربے استعمال کر سکتی ہے۔ جب وہ دیکھتی ہے کہ اس کی پرسرار قوتیں کمزور پڑ رہی ہیں تو وہ دوسرے راستے اختیار کر لیتی ہے، جیسا کہ آپ کے تجربے میں ہے۔ اس لیے مناسب ترین اور محفوظ راستہ یہ ہے کہ میں اور جبار کا حمزاد آپ دونوں کو رات کی تاریکی میں یہاں سے نکال لے جائیں اور رات ہی میں میرٹھ پہنچ جائیں۔
تمہارا مشورہ قطعی درست ہے۔ میں نے حمزاد کی بات سے اتفاق کیا اور پھر جبار سے مخاطب ہوا، تم اپنے حمزاد کو حکم دو کہ وہ میرے حمزاد کے امراض چلا جائے اور میرے حمزاد کے ساتھ پوری معاونت کرے۔ جبار تو جیسے تلا بیٹھا تھا کہ کسی طرح اس کا حمزاد اس کی جان چھوڑے۔ اس نے فوراً میرے کہنے پر عمل کیا۔ اسی لمحے میں نے دیکھا کہ میرا حمزاد غائب ہو گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اپنے ساتھ جبار کے حمزاد کو بھی لے گیا ہے، لیکن پھر بھی میں نے جبار کے مزاج پر صحیح کا سبب اور مخاطب کیا، کیوں کیا تمہارا حمزاد چلا گیا؟ ہاں، جبار نے مختصر سا جواب دیا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات اس کے ادا کیے ہوئے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہے۔ اس کے لہجے اور آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اب پرسکون ہے، مگر چہرے کے تاثرات جیسے وہ مجھ سے سخت برہم ہے۔ مجھے جبار کے یہ انداز قطعی پسند نہیں آیا اور میں مسیری سے اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ جبار اسی طرح مسیری پر بیٹھا رہا۔ ایک بار جب ٹہلتے ٹہلتے میری پشت اس کی طرف ہوئی تو اچانک میری چھٹی اس نے مجھے خطرے کا احساس دلایا اور میں ایک دم جبار کی طرف پلٹا۔ میں یہ دیکھ کر سکتے میں رہ گیا کہ اس کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا خنجر تھا اور وہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ خطرہ سامنے دیکھ کر میرے تمام حواس بیدار ہو گئے۔ دوسرے ہی لمحے میں جبار پر چھلانگ لگا چکا تھا۔ میرے چھلانگ لگاتے ہی وہ چیخا اور مسیری سے نیچے لڑک گیا، مگر میں نے اسے اپنی گرفت سے نکلنے نہ دیا۔ میں اس کے خنجر والے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا۔ شاید جبار اس اچانک حملے کا موقع نہیں تھا۔ میں یہ دیکھ کر مطمئن تھا کہ اب جبار کے ہاتھ میں خنجر چھوٹ کر کسی طرف جا پڑا ہے۔ جبار جسمانی طور پر مجھ سے بہت زیادہ کمزور نہیں تھا، مگر گزشتہ دنوں کی مسلسل ریاضت اور ماہ پارہ کے حملے نے اس کے کس بل نکال دیے تھے۔ اب میں اور وہ دونوں نہتے تھے۔ یہ دیکھ کر میری ہمت بڑھی اور میں نے جبار کو ایک مرتبہ پوری قوت سے رگید دیا۔ وہ یہ حملہ برداشت نہ کر سکا۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ بھی چل گیا۔ اس کے بھرپور گونسے نے میرا جبڑا ہلا دیا تھا۔ میں اچھل کر دوسری طرف جا پڑا۔ میری زندگی میں یہ پہلا موقع تھا۔ مجھے طیش اور غصے میں اس وقت یہ بھی خیال نہ آیا کہ اپنی مدد کے لیے حمزاد کو پکاروں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں جسمانی طور پر خود کو جبار سے بہتر تصور کر رہا تھا۔ میں طیش میں بھرا ہوا اٹھا اور جبار پر ٹوٹ پڑا، جو اب خود بھی سنبھل چکا تھا۔ ہم دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ جبار اتنا سہل نہیں جتنا میں نے سمجھا تھا، ہرچند کہ وہ اس مرتبہ بھی میرے نیچے تھا۔ اچانک میری نظر سامنے پڑے ہوئے خنجر پر پڑی، مگر شاید مجھے دیر ہو چکی تھی۔ ابھی میں نے خنجر پر ہاتھ ڈالنے کے بارے میں سوچا ہی تھا کہ جبار نے ہاتھ بڑھا کر خنجر جپٹ لیا۔ اب میری پوری کوشش یہ تھی کہ وہ سیدھا نہ ہو پائے، کیونکہ یہ میرے لیے خطرناک تھا، مگر میں اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جبار کا جسم ایک بار پھر نیچے زور سے تڑپا، پھر مجھے معلوم نہیں کہ کس طرح وہ میرے سینے پر سوار ہو گیا۔ اس کا خنجر والا ہاتھ بلند ہوا اور اس سے پہلے کہ وہ میرے سینے میں خنجر اتار دے، میں نے اس کی کلائی پر ہاتھ ڈال دیا۔ وہ اپنا پورا زور صرف کر رہا تھا کہ کسی طرح خنجر میرے سینے میں اتر جائے۔ مجھے موت اپنی آنکھوں کے سامنے ناچتی ہوئی نظر آئی۔ جبار کے چہرے پر ایسی صفاقی اور درندگی تھی۔ خنجر اب میری گردن سے بامشکل 1 انچ بلند تھا۔ لمحے بھر کے لیے میرے دل میں خوف کی ایک لہر سی آئی اور چاہا کہ حمزاد کو طلب کر لوں، لیکن میری انا نے یہ گوارا نہ کیا۔ پھر نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ میں نے خنجر کی پرواہ کیے بغیر اس کا خنجر والا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ وہ اسی لمحے اپنا سارا جسم سمیٹ کر ایک طرف ہو گیا۔ حالانکہ میرا یہ عمل انتہائی خطرناک تھا،
اگر اندازے کی ذرا سی بھی غلطی ہو جاتی تو ممکن تھا کہ جبار میرے زور لگانے کے باوجود مجھے اتنی مہلت نہ دیتا کہ میں ایک طرف ہٹ سکوں۔ پھر تو جیسے میرے اوپر خون سوار ہو گیا۔ مجھے اب نہ اپنی جان کی پرواہ تھی اور نہ میں ذرا برابر خوف میں تھا۔ میں اس کے نیچے سے نکل کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی میرے مقابل کھڑا تھا، مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ خنجر پھر غائب ہو چکا تھا۔ جبار خالی ہاتھ تھا۔ میں اس سے بھڑک گیا اور اسے رگیدتا ہوا دیوار تک لے گیا۔ اس دوران میرا گھٹنا اپنا کام کر گیا۔ جبار چیخ کر ڈھیر ہو گیا۔ گھٹنا اس کے کسی غلط جگہ لگا تھا۔ جبار فرش پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں، لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، کمنٹس بھی کر دیا کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں جس سے ہماری آنے والی کہانیاں آپ کو ملتی رہیں۔ مجھے جبار پر واقعی رحم آ رہا تھا۔ اگر کچھ دن اور اس